नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि व अअरिद अनिल जाहिलीन। ए हबीब, मुआफ़ करना इख्तियार करो और भलाई का हुक्म दो और जाहिलों से मुँह फेर लो। इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 बातों की हिदायत फरमाई। नंबर 1, फरमाया कि जो मुजरिम माज़रत तलब करता हुआ आपके पास आए तो शफ़क़त और मेहरबानी करते हुए उसे माफ़ कर दीजिए। नंबर 2, अच्छे और मुफीद काम करने का लोगों को हुक्म दीजिए। और नंबर 3 फरमाया, जाहिल और ना समझ लोग अगर आपको बुरा भला कहें तो उनसे उलझने नहीं बल्कि हिल्म का मुज़ाहिरा फरमाएं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी अगर आप सीरत मुबारक पढ़ें तो आपको इतने वाक़यात मिलेंगे कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अल्लाह ने फरमाया तो किस तरह अफ़ो दरगुज़र से आपने इस कुरान के इस हुक्म पर अमल करके दिखाया। मैं सिर्फ़ एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ, एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनके शौहर अबुल आस ने ग़ज़वा बदर के बाद मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना किया। जब कुरैश मक्का को ये पता चला कि हुजूर की साहबजादी रवाना हुई हैं तो उन्होंने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पीछा किया, हत्ता के मकाम ज़ी तुवा में उन्हें पा लिया। हिबार बिन अल अस्वद ये नामी एक शख्स था। इसने हज़रत बीबी ज़ैनब को देखा तो इसने एक नेज़ा उस ऊँट को मारा कि जिस पर हज़रत बीबी ज़ैनब तशरीफ़ फरमा थी। अब जब ऊँट को नेज़ा लगा तो बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो ऊँट से घिर गई और उस वक्त आपके पेट में बच्चा था, वो हमल भी साकित हो गया, यानी वो हमल भी घिर गया, क्योंकि ऊँट से जब घिरी तो वो हमल भी ज़ाया हो गया। इतनी बड़ी अज़ियत पहुँचाने वाले शख्स के साथ अब हुजूर ने क्या वो नबी रहमत ने जो सलूक किया वो सुनिए। फिर क्या हुआ कि हज़रत जबीर बिन मुतअम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिहराना से वापसी के मकाम पर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा था कि अचानक दरवाजे से हिबार बिन अल अस्वद दाखिल हुआ, यानी वही शख्स जिसने बीबी ज़ैनब को के ऊँट को नेज़ा मारा था और आप गिर गई थी, तो वो शख्स दाखिल हुआ। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने उसे पहचान लिया और हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये हिबार बिन अल अस्वद है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैंने इसे देख लिया है। जब एक शख्स इसे मारने के लिए खड़ा हुआ तो सहाबा में से ही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इशारा किया और कहा कि बैठ जाओ। हिबार ये हुजूर के करीब आते ही इसने हुजूर से क्या गुफ्तगू की वो सुनिए। इस हिबार बिन अल अस्वद ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आया और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, आप पर सलाम हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। या रसूल अल्लाह, मैं आपसे भागकर कई शहरों में गया और मैंने सोचा कि अजम के मुल्कों में चला जाऊं, फिर मुझे आपकी नरम दिली, सिला रहमी और दुश्मनों से आपका दरगुजर करना याद आया कि आप दुश्मनों के लिए भी सिला रहमी करते हैं, आप दुश्मनों से भी दरगुजर करते हैं, आपका जो अल्लाह ने दिल दिया है वो बड़ा नरम दिल है। मुझे ये याद आ गया, ए अल्लाह के नबी, हम मुशरिक थे, अल्लाह ने आपके सबब हमें हिदायत दी और हमें हलाकत से निजात अता की। आप मेरी जहालत से और मेरी उन तमाम बातों से जिनकी खबर आपको पहुंची है उससे दरगुजर फरमाएं। यानी हुजूर की बारगाह में वो बता रहे हैं कि जितनी मेरे बारे में आपको खबर पहुंची है उससे आप दरगुजर फरमाएं। मैं अपने तमाम बुरे कामों का इकरार करता हूँ
اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ یہ جب انہوں نے یہ کہا حبار بن الاسود نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبار بن الاسود سے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی، اور اسلام جو ہے وہ پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ ہے میرے آقا کہ جن کی شہزادی کو ستایا گیا، جن کی حضور کے وہ نواسہ جو اگر آتے ان کا حمل، وہ جو بی بی شہزادی کا وہ حمل ساقط ہو گیا، میرے آقا نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ اگر آپ حضور کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو میرے آقا نے ابو سفیان، جن کا آج ان کے صاحبزادے حضرت امیر معاویہ کا وہ عرس مبارک کا دن تھا، حضور نے انہیں بھی، ان کے والد محترم کو بھی معاف کیا۔ آپ اگر حضور کی سیرت کو دیکھیں تو میرے آقا کے وہ چہیتے چچا حضرت سیدنا حمزہ کے شہید کرنے والے وہ حضرت وحشی، جب وہ معافی مانگنے آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور نے انہیں معاف کر دیا۔ اسی طرح حضرت حمزہ کا جنہوں نے کلیجہ نکال کر چبایا تھا، وہ اس عورت کا نام ہند بنت عتبہ تھا، وہ بھی مسلمان ہو گئی، حضور نے اسے بھی معاف کر دیا۔ یوں ہی صفوان بن معطل، عمیر بن وہب اور ابو جہل کتنا بڑا دشمن تھا، لیکن جب ان کا بیٹا بھی معافی مانگنے آتا ہے اور وہ بھی دائرہ اسلام میں آتے ہیں، حضرت اکرمہ، حضور انہیں بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سراقہ کہ جو حضور کو وہ کافروں نے جو اعلان کیا تھا کہ 100 اونٹ دیں گے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ہمارے حوالے کر دیں گے یا ان کی خبر دے دیں گے، وہ حضرت سراقہ بن مالک، انہیں بھی حضور نے معاف کر دیا تھا۔ اور ایسے 20 آپ کو حضور کی سیرت مبارکہ میں ملیں گی کہ میرے آقا نے جس نے ظلم کیا، حضور نے سب کو درگزر کر دیا۔ اللہ کرے کہ میرے آقا کی یہ سیرت مبارکہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیں۔ آگے سنیے اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد اور لوگ ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ چونکہ شیطان جو ہے وہ حضور پر مسلط ہو ہی نہیں سکتا، حضور کا ہم شکل بھی نہیں بن سکتا۔ اور یہ اس کا معنی علماء نے یہ لکھا کہ اس آیت میں اللہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے، اے انسان، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ملے اور یا وہ کسی شر پر تجھے ابھارے تو تجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے بتایا، فرمایا فوراً تو اللہ کی پناہ مانگ اور اپنے آپ سے اس وسوسے کو دور کیے جانے کی اللہ کی بارگاہ میں التجا کر، بے شک وہ تیری دعا کو سننے والا اور تیرے حال کو جاننے والا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں صوفیہ کرام اور مجاہدات کرنے والی وہ بزرگ ترین ہستیاں ہیں، ان کے نزدیک شیطان سے جنگ کرنے اور اسے مغلوب کرنے کے 2 طریقے ہیں، وہ آپ بھی سن لیجئے۔ نمبر 1، شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے سب سے پہلے کام جو ہے وہ اللہ کی پناہ لی جائے، اس کے علاوہ شیطان سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان ایک ایسا کتا ہے کہ جسے اللہ نے تم پر مسلط کر دیا ہے، اگر تم اس سے مقابلہ کرنے اور جنگ کرنے اور اسے دور کرنے میں مشغول ہو گئے تو تمہارا قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا، آخر کار وہ شیطان تم پر غالب آ جائے گا اور تمہیں زخمی کر کے تمہیں ناکارہ بنا دے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کتے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کتے کے جو مالک ہے تو اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ جب تم اس کتے کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، جب تم اس کی پناہ لے لو گے تو یقیناً وہ مالک تمہیں اس شیطان سے دور کر دے گا، اور اللہ سے پناہ مانگنا تمہارے لیے شیطان سے جنگ کرنے سے بہتر ہے، سب سے پہلا کام۔ دوسرا کام فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ شیطان سے مقابلہ کرنے یہ نہیں کہ بس تم نے پناہ لے لی تو اب چھوڑ دیا، نہیں، کہا کہ جس طرح قرآن نے کہا شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس سے مقابلہ کرنے، اسے دور کرنے، اسے رد کرنے اور اس کی مخالفت کرنے کے لیے بندے کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ پھر امام غزالی کہتے ہیں میں
امام محمد غزالی کہتا ہوں میرے نزدیک اس کا بہترین اور جامع طریقہ یہ ہے کہ دونوں طریقوں پر عمل کیا جائے، لہذا سب سے پہلے شیطان مردود کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ مانگی جائے کہ جس کا اس نے ہمیں حکم دیا، اور فرمایا کہ اس کے بعد بھی تم نے اللہ کی پناہ مانگ لی اور تم نے محسوس کیا کہ شیطان مجھ پر اب بھی غلبہ پا رہا ہے اور میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تو اب تم سمجھ لینا کہ اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ یعنی تم نے پناہ مانگی لیکن اس کے وسوسوں کا وار ہو رہا ہے، تو کہا کہ اب تمہارا اللہ امتحان لینا چاہتا ہے، اب تم کیا کرو؟ تو فرماتے ہیں تم اللہ کی عبادت وغیرہ میں تمہاری قوت اور صبر کو وہ دیکھنا چاہتا ہے، تو تمہاری قوت عبادت میں بڑھ جائے، اور تمہاری قوت جتنی زیادہ ہوگی اللہ لوگوں پر بھی ظاہر فرما دے گا اور تم پر بھی ظاہر فرما دے گا۔ اور جیسا کہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو کافروں کو ہم پر اللہ نے مسلط کر دیا، کیوں؟ اللہ اگر چاہے تو ان کافروں کے عزائم اور ان کی شر انگیزیوں کو کیا ختم نہیں کر سکتا؟ کیونکہ کافروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود کافر شر انگیزی کرتے رہیں گے، کافروں کے عزائم ہوتے رہیں گے، لیکن کہا کہ تمہیں جہاد کرنے کا اللہ نے حکم دیا تاکہ تم جہاد کرو، جہاد میں تمہارا صبر اور تمہارے گناہوں سے چھٹکارے، اور پھر اگر تمہیں جہاد کے میدان میں موت آ جائے تو تمہیں شہادت سے بھی حصہ مل جائے، تو اس طرح تم امتحان میں کامیاب ہوگے۔ اسی طرح تم شیطان سے بھی انتہائی جانفشانی سے مقابلہ کرتے رہو، اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے تمہارے لیے 3 ہی طریقے ہیں۔ نمبر 1 کہ تم شیطان کے مکر و فریب کے لیے علم حاصل کرو، کہ شیطان کا مکر و فریب اس کی حیلہ سازیوں سے ہوشیار و باخبر ہو جاؤ، اور یہ کیسے ہوگا؟ جب تک تم علم نہیں سیکھو گے تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ شیطان کس کس ہیلے سے مارتا ہے۔ کہا کہ جب چور کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ مالک کو پتہ چل گیا ہے کہ میں اس کے گھر میں ہوں، تو وہ فوراً بھاگ جاتا ہے، تو شیطان کو بھی جب پتہ ہوگا کہ تم اس کی ساری ہیلہ سازیوں کو جان گئے ہو، تم اس کے سارے فریب کو تمہیں علم ہو گیا، پھر شیطان تمہیں بہکا نہیں سکے گا۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ شیطان تمہیں گمراہیوں کی طرف بلائے، تم اسے رد کرو، تمہارا دل اس کی طرف بالکل متوجہ نہ ہو، اور نہ ہی تم شیطان کی پیروی کرو، کیونکہ شیطان ایک بھونکنے والے کتے کی طرح ہے، اگر تم اسے چھیڑو گے تو وہ تمہاری طرف تیزی سے لپکے گا اور تمہیں زخمی کر دے گا۔ اگر تم شیطان کو ایسے ہی چھوڑ دو گے جیسے بھونکنے والا کتا ہوتا ہے کہ اسے چھوڑ کر تم چلے جاتے ہو، تو اسی طرح تم شیطان سے کنارہ کشی اختیار کر لو گے تو پھر وہ بھی خاموش ہو جائے گا۔ تیسری بات کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رکھو، تو تم شیطان سے بچ سکتے ہو۔ اور اللہ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے مکر و فریب سے اور اس کے واروں سے بچنے کی، ہمیں مؤثر اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری آیت بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا کو یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ شیطان کا بتایا کہ پناہ مانگنی ہے، لیکن اب ان لوگوں کا بتایا کہ جو شیطان سے بچتے کیسے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ بتایا کہ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جب شیطان کی طرف سے انہیں گناہ کرنے یا اللہ کی اطاعت چھوڑنے کا کوئی وسوسہ آتا ہے، جیسے کہ نماز کیا پڑھنی، جیسے اسی طرح چھوٹتی رہتی ہے، تو فرمایا کہ وہ پرہیزگار لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کی قدرت اور اس کے انعامات میں غور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے عذاب اور ثواب کو یاد کرتے ہیں، اسی وقت وہ گناہوں سے رک جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے گناہ سے رکنے کا حکم دیا اور گناہ کرنے سے منع کرا۔ اس کی بہترین مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مبارک میں ایک نوجوان تھا، بہت متقی و پرہیزگار، عبادت گزار تھا، کہ فاروق اعظم جیسی ہستی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے کہ یہ اتنا اللہ کا عبادت گزار ہے۔ وہ
نوجوان کے ایک والد تھے، وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے گھر جایا کرتا تھا، ورنہ ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں، یعنی اتنا وہ متقی پرہیزگار تھا۔ اور راستے میں جس راستے سے اس کا گھر آتا تھا، ایک خوبصورت عورت اسے ہمیشہ اپنی طرف بلاتی اور اسے چھیڑتی تھی، کہ جیسے کہ آج بھی معاشرے میں، کیونکہ پہل اگر عورت کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور مرد کی طرف سے بھی ہوتی ہے، لیکن اگر بچنا چاہے کہ عورت جس طرح بن سور کے سامنے آتی ہے، تو وہ نوجوان کیا کرتا تھا، وہ ہمیشہ اس پر توجہ دیے بغیر وہ اپنی نگاہیں جھکا کر آگے گزر جاتا تھا، اور اسے یہ پتا تھا کہ یہ شیطان کی طرف سے ایک وار ہے، کیونکہ نگاہوں کا یہ جو وار ہوتا ہے نا، یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اسی کی اللہ ہمیں اس کی حیا دے دے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کر رکھا کریں۔ آخرکار اب اس نوجوان کا بھی امتحان ہوا۔ وہ نوجوان شیطان کے ورغلانے، کیونکہ روزانہ گزر رہا ہے، ایک عورت بلا رہی ہے اور وہ حسین، وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ آخرکار یہ تفسیر میں اس کا یہ ملتا ہے کہ وہ نوجوان شیطان کے ورغلانے اور اس عورت کی دعوت پر اس نے لبیک کہتے ہوئے صرف ابھی اس نے ارادہ کیا اور اس کی طرف وہ گیا ہے، جیسے اس کے دروازے پر پہنچا ہے، اسے فوراً یہ آیت مبارکہ یاد آ گئی۔ اب یہ دیکھیں یہ قرآن کیسے یاد آتا ہے اور کیسے بچاتا ہے۔ یہ ہے وہ قرآن کا درس، یہ ہے وہ قرآن کی محبت، یہ ہے وہ قرآن کی تعلیم۔ اس نوجوان کو فوراً یہ آیت یہی والی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے، وہ فوراً اللہ کے حکم کو یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی فوراً وہ اللہ کے قدرت انعامات میں غور کرتے ہیں کہ گناہ کروں گا تو عذاب ملے گا، نیکی کروں گا تو ثواب ملے گا۔ یہ فوراً سوچنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کا یاد آنا، اب یہ دیکھیے قرآن کی برکت، یہ ہے وہ قرآن کا نور، یہ ہے وہ قرآن کی برکت سے خوف خدا، کہ اس نوجوان کو صرف یہ آیت مبارکہ یاد آئی کہ اس قدر اسے اللہ کا خوف غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ یعنی یہ دیکھیے یہ ہے۔ اب اس کا باپ بوڑھا تھا، کیونکہ وہ روزانہ گھر پر جاتا تھا اپنے باپ کی خدمت کے لیے۔ جب وہ گھر نہ پہنچا تو اس کا باپ اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، اور اس نے مسجد نبوی شریف کے پاس ہی اپنے بیٹے کو وہاں گرا ہوا پا لیا، کیونکہ وہ عورت تو بھاگ گئی اور وہ وہاں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کے باپ نے لوگوں کو بلا کر ان کی مدد سے اس نوجوان کو اٹھا کر وہ گھر لے کر آیا اور پوچھا کہ تجھے کیا ہوا، تو بے ہوش کیسے ہوا؟ تو اس نوجوان نے بتایا، پورا واقعہ بتایا کہ ایک عورت اس طرح مجھے، اب وہ جب اس نے بتایا کہ میں بے ہوش کس طرح ہوا، اس نے دوبارہ یہ آیت پڑھی، جیسے مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے آیت پڑھی اور اللہ کا خوف اس پر غالب ہوا کہ اس نے زوردار چیخ ماری، اس کی روح نکل گئی بدن سے، یعنی اس کی روح نکل گئی۔ رات ہی کو اس کے غسل کفن دفن کا انتظام کر لیا، اس کے والد نے اسے دفنا دیا۔ صبح کی نماز میں جب فاروق اعظم نے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے، تو پتہ چلا کہ اس کا رات کو ہی انتقال ہو گیا اور اس کے باپ نے اسے دفنا بھی دیا۔ تو فاروق اعظم اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے پوچھا کہ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی کہ تاکہ ہم بھی اس کے جنازے میں شریک ہو جاتے۔ اس نے عرض کی کہ امیر المؤمنین، رات کے وقت اس کا انتقال ہوا اور آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو اس کی اطلاع دی جائے۔ آپ نے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پر لے کے چلو۔ اس ایسے نوجوان کی قبر پر لے کر جب اس کا باپ لے کے گیا، آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی قبر میں اس نوجوان سے پوچھتے ہیں قرآن کی آیت پڑھ کے، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے اللہ 2 جنتیں عطا کرے گا، یعنی وہ اللہ کے خوف سے، یعنی وہ ڈر گیا اور وہ تو اس کو 2 جنتیں ملی نہیں ملی۔ راوی کہتے ہیں، ابن عساکر میں یہ بات موجود ہے کہ قبر سے آواز آئی کہ یا امیر المؤمنین، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اس نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی۔ یعنی جو اللہ کے خوف سے ڈرے اسے اللہ قبر میں ہی 2 جنتیں عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرمائے۔ آج انہی چیزوں سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں، بے خوفی، ایسا لگتا ہے کہ گناہ کر کے بھی ہمیں ڈر نہ لگے۔ تو یہ یقیناً ہمیں اپنے اعمال میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن کی برکت سے ہمیں باعمل بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے درس قرآن میں سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما. یا رب العالمین ہم شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ اس کے ہر وار سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، اپنی پناہ عطا فرما. ہمیں اپنی پناہ کا حصار عطا فرما. نفس کی ہر شرارت سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے والا بنا دے. اللہ نیکیاں کثرت سے کرنے والا بنا دے. قرآن حکیم کا ہمیں غور و فکر کرنے والا بنا دے. مولا کریم قرآن حکیم کی معرفت عطا کر دے. یا رب العالمین آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما. یہ درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ.